बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वलीद बिन उक़बा मदीना का गवर्नर था। उसके पास यजीद ने अपना एक पैगाम भेजा और कहा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों से बैत ली जाए मेरे हक़ में। अब वलीद बिन उक़बा ने जब इन दोनों को पैगाम भेजा कि आप आइए और यजीद के लिए मेरे हाथ पर बैत कीजिए, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नवासा अबू बकर सिद्दीक़ हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नवासा रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन दो हज़रात को जब बुलाया गया तो ये दरबार में आए और रात का वक़्त है, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये कोई वक्त नहीं है बैत लेने का, आप किसी और वक्त में हमें बुला लीजिए, उसमें देखेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही फरमाया कि आप दिन के वक़्त भरी मस्जिद में हमें सबके सामने आप दावत दें, फिर उस पर गुफ्तगू होगी। जब ये बात करने के बाद वहाँ से निकले, अब इनको ख़तरा लाहिक था कि ये ज़बरदस्ती हमसे बैत लेंगे, तो रात के आखिरी पहर में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से निकल कर मक्का की तरफ तशरीफ़ ले गए। अब इसने जासूस भी अपने छोड़ रखे थे कि इनके पीछे पूरी इनकी इंक्वायरी की जाए कि ये कहाँ जा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मदीना मुनव्वरा छोड़ के मक्का की तरफ हिजरत करके चले गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 दिन तक अभी मदीना में थे। अब उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती प्रेशर ये डाला जा रहा था कि आप यजीद के हाथ पर वलीद बिन उतबा के पास आकर उसके लिए बैत को कबूल कर लीजिए और उसकी खिलाफत को तस्लीम कीजिए। 2 दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मज़ीद रहे और दीगर सहाबा से मशवरा किया, जिनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है वो है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनसे जब मशवरा किया तो उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात से, जब उन्होंने ये भी इजहार किया कि मैं कूफा की तरफ चला जाऊँ, तो इस बात से उन्होंने मना किया कि आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं कि जो आपके वालिद के भी कातिल हैं और जो आपसे बगावत करेंगे। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोकने के बावजूद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पर सोचने पर मजबूर हुए और फरमाया ठीक है, मैं कूफा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं मक्का की तरफ चला जाता हूँ। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करके चल पड़ते हैं। रास्ते में अब्दुल्ला बिन मुती इनसे मुलाकात होती है। अब इनके सामने भी ये जब पूछते हैं कि हज़रत कहाँ के इरादा, अब कहाँ जा रहे हैं, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनसे फरमाते हैं कि मैं मक्का की तरफ जा रहा हूँ। अब यहाँ से भी साबित होता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा जाने के लिए पहले तैयार नहीं थे। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 27 रजबुल मुरज्जब को मदीना मुनव्वरा से रवाना होते हैं मक्का की तरफ और तकरीबन 4 शाबान मुअज़्ज़म जुमे के दिन वो मदीना से मक्का मुकरमा में पहुँचते हैं। तो अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब यहाँ से चले गए, अब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी मदीना मुनव्वरा से चले गए। जब यजीद तक ख़बर पहुँची और उसने कहा वलीद बिन उतबा तो बड़ा नरम आदमी है, इसके हाथ से दोनों शख्सियात निकल गई हैं और मेरे हाथ पे बैत भी नहीं की और मेरी खिलाफत को तस्लीम भी नहीं किया, तो वलीद बिन उक़बा को माज़ूल कर दिया जाता है। वहाँ पर फिर यजीद की तरफ से अमर बिन सईद अल अश्तक को गवर्नर मुकर्रर करके मदीना की तरफ भेज दिया जाता है। अब ये अमर बिन सईद अल अश्तक ये कार्रवाई करने की कोशिश तो करता है कि मैं किसी तरीके से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन दोनों शख्सियात को गिरफ़्तार कर लूँ, लेकिन आगे शवाल की आमद होती है, हाजी मक्का की तरफ रवाना होते हैं और रश होता है और आवाम हज के लिए जा रही हैं, तो इस वजह से कार्रवाई उसके लिए मुमकिन न थी। लेकिन वो रुका नहीं यहाँ पर, उसने जब हज का मौसम ख़त्म हुआ जैसे ही, तो उसने मक्का पर 2000 के लश्कर के साथ चढ़ाई की और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ़्तार करने की कोशिश की है। लेकिन उन दिनों में मैं अभी बात करता हूँ इसके ऊपर कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से तशरीफ़ ले जा चुके थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वहाँ पर मौजूद थे, तो मक्का वालों ने साथ दिया हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ मिलकर जो अमर बिन सईद अल अश्तक की तरफ से लश्कर आया था उसको मार भगाया और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महफूज रहे और मक्का मुकरमा में रहे। अब इन दिनों के अंदर मुशावरत जारी थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि हमें एक मरकज़ बनाना चाहिए जिस पे हम ये अपनी मुहिम को जारी रख सकें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुरूज किया या बगावत की है एक हाकिम वक्त के ख़िलाफ़, एक खलीफा के ख़िलाफ़? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इज्तिहाद के मुताबिक अभी यजीद की खिलाफत कायम नहीं हुई।
ابھی یزید کی خلافت قائم نہیں ہوئی تھی، ابھی تو وہ بیعت لے رہا ہے، یوں سمجھے الیکشن جاری ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، تو اب اس میں اس کو سلیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس میں ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی اس کو سلیکٹ نہیں کرنا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بھی رائے یہ تھی کہ سلیکٹ نہیں کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی رائے یہ تھی کہ اس کو سلیکٹ نہیں کرنا. تو اب یہ دیگر صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ابھی تو اس کی خلافت قائم نہیں ہوئی، یہ خروج اور بغاوت میں نہیں آتا، بلکہ آپ ایک ایسی حکومت کا قیام کریں کہ جو نظام ایسا نظام ہو جو نظام خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کرے، ایسی مثالی حکومت کو قائم کیا جائے. اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے اور ایک ہم نے اپنا مرکز بنانا ہے جہاں سے اس محنت کو ہم جاری کریں، اس سعی اور کوشش کو ہم کرتے رہیں. اب اس وقت طے یہ ہوا، دونوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا ٹھکانہ بنانا چاہیے. اس پر تو دونوں کا اتفاق تھا، لیکن ٹھکانہ ہونا کہاں پر چاہیے اس پر اختلاف تھا آپس میں. وہ اختلاف یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ کو اپنا مرکز بنایا جائے، یہاں سے اس مہم کا آغاز کیا جائے اور سعی اور کوشش کی جائے کہ اس کی خلافت کو روکا جائے، اس کو خلیفہ بننے سے ہٹایا جائے کہ یہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، یہ جبراً امت پہ مسلط ہونا چاہ رہے ہیں. تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہاں حجاز کے اندر، مکہ کے اندر اس کو مرکز بنا کر ہم یہاں سے مہم جاری کریں، اور ان کی رائے ٹھیک تھی، اس رائے پر وہ بالکل درست تھے کیونکہ مکہ والے ساتھ دیتے. لیکن ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفیوں کے خطوط اور وفود آ رہے تھے، ان کی طرف سے وفد آ رہے ہیں، ان کی طرف سے خطوط آ رہے ہیں، اور وہ یہ خط لکھ رہے ہیں. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 17,000 خطوط لکھے، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 خطوط کوفیوں نے لکھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں. اور تاریخ طبری کے اندر بسند صحیح روایت موجود ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1,00,000 افراد اور وہ مسلح افراد آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لائیں. یہ کوفیوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رافضیت ان کی ابھی آشکارا نہیں تھی، یہ ابھی کوفی اپنی تکیہ کی چادر اوڑھ کر اپنی رافضیت کو چھپائے ہوئے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعتبار کرنا پڑ گیا کہ یہ سارے بلا رہے ہیں اور 1,00,000 افراد بھی میرے ساتھ تیار ہیں، اور 17,000 خطوط بھی میرے پاس کوفیوں کے پہنچ چکے، ایک روایت میں 12,000 خطوط پہنچ چکے. تو اب کرنا یہ چاہیے کہ مجھے یہاں مکہ سے کوفہ میں جا کر اس کو مرکز بنا کر وہاں سے مہم کا آغاز کرنا چاہیے اور اس کی جابرانہ حکومت کو ختم کیا جائے، یعنی ابھی حکومت تو قائم نہیں ہوئی، اس کو خلیفہ بننے سے روکا جائے. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطوط مل رہے تھے اور ان کے وفود آ رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر سوچتے رہے. 4 مہینے 5 دن تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہے اور اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے رہے کہ کس طرح سے اس کے اوپر ہم مرکز وہاں بنایا جائے یا مکہ کو مرکز بنایا جائے، کام کہاں سے شروع کیا. تو اب جب کوفیوں کی طرف سے خطوط آتے رہے اور ان کی طرف سے یہ باتیں ہوتی رہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ تشریف لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور خلافت یا اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ اصلاحات بھی کروائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذی الحجہ کے مہینے میں کوفہ کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے وقت دیگر صحابہ نے روکا، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر وہ فرما رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نہ جائیے کوفیوں کے پاس، یہ کوفی آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ ایک چیز یہ بھی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کہ میری وجہ سے یہاں پر مکہ کا امن خراب نہ ہو، کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ ضرور میرے اوپر یہ لشکر حملہ کرے گا اور مکہ میں حملہ کرے گا اور یہاں خون خرابہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے امن خراب ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چاہا تھا کہ یہاں مدینہ کا امن خراب نہ ہو اور سب کو منع کر دیا تھا اور باغیوں نے حضرت عثمان غنی کو گھر میں گھس کے شہید کر دیا تھا، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک شہر ہے، اس میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہاں خدا کا گھر ہے، یہ حرم ہے، یہاں پر خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے یہاں سے باہر نکل کر کہیں پر اور مرکز بنایا جائے. اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں مکہ میں یہاں پر شہید کر دیا جاؤں، اس سے زیادہ پسند ہے کہ باہر کسی اور جگہ پر میرا خون بہایا جائے، مجھے کہیں اور شہید کر دیا جائے تاکہ مکہ کا امن خراب نہ ہو. اب عبداللہ بن زبیر سمجھانے والے
اس میں حضرت عبداللہ بن عمر وہ پہلے منع کر چکے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت حسین کو جانے سے منع کر رہے ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تقدیر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر میں پہنچ جاتا تو میں ان کو جانے سے روک دیتا اور ان کو وہاں نہ جانے دیتا۔ تو دیگر صحابہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ کوفہ کی طرف مت جائیے۔ اب جب خطوط سامنے تھے اور یہ سارا نقشہ سامنے تھا، وفود بھی آ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ آپ حالات کا جائزہ لیجئے اور پھر مجھے آگاہ کیجئے تاکہ میں بھی وہاں پر پھر آ جاؤں گا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل جب جاتے ہیں کوفہ کی طرف، وہاں جب جاتے ہیں تو ہانی بن عروہ ایک یہ مخلص مسلمان تھے، ان کے گھر میں انہوں نے قیام کیا اور انہوں نے ان کو پناہ دی۔ اب کوفی جمع ہونا شروع ہو گیا اور کوفیوں نے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تقریباً ایک روایت کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ یہ سارے کے سارے کوفی میرے ساتھ ہیں اور یہ میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رہے ہیں اور حالات سازگار ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیے، 12,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیے، آپ کے لیے یہاں پر حالات بالکل درست ہیں، آپ یہاں پر تشریف لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ سے چل پڑتے ہیں کوفہ کی طرف۔ اب حالات بتائیں گے آپ کو کہ یہ کس طرح سے ایک پلاننگ تھی، ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور پوری طے شدہ سازش تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے پنسانا ہے، کس طرح سے ان کو شہید کروانا ہے۔ اب اس سازش کے تحت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے بلایا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہانی بن عروہ جن کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل قیام فرما رہے تھے، ہانی بن عروہ کو جب بلایا جاتا ہے وہاں پر، اچھا وہاں کے جو گورنر ہوتے ہیں نعمان بن بشیر ہوتے ہیں۔ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ ساری سرگرمیاں حضرت مسلم بن عقیل کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، کو کرنے دیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے آپ کریں، کیونکہ صحابی رسول ہیں اور وہ اس چیز کا خیال رکھ رہے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو بھی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہی کوفیوں نے شکایت لگانا شروع کر دی یزید کو، پیغام بھیجے یزید کو اور کہا کہ آپ نے جن کو گورنر بنایا ہے وہ تو بالکل نرم ہے، وہ تو مسلم بن عقیل کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے اور یہاں پر بیعت ہو رہی ہے، آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ اب جب یہ پیغامات پہنچے تو اس یزید نے وہاں سے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور ان کی جگہ کے اوپر عبیداللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا۔ کوفہ بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی بھی گورنری اور حکومت ابن زیاد کو دی اور وہاں پر بھیج دیا۔ اب ابن زیاد آپ سب جانتے ہیں کہ کیسا شدت پسند شخص تھا، جس کا دل نہیں پتھر تھا۔ وہ وہاں سے آتا ہے اور کوفہ میں سیدھا آ کر وہاں پر اعلان کرتا ہے کہ کسی نے بھی اگر اس سازش کا حصہ بننے کی کوشش کی تو پھر اس کے ساتھ میں انتقام لوں گا اس سے۔ اب اس کے بعد جو ہانی بن عروہ ہے ان کو وہ گرفتار کرتا ہے، گرفتار کر کے اپنے محل کے اندر ان کو بند کر دیتا ہے کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں بتاؤ وہ کہاں پر ہیں۔ تو حضرت ہانی بن عروہ بتانے سے انکار کرتے ہیں اپنے مہمان کا کہ میں نے ان کو کہاں رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن اس کو نہیں دیتے۔ جب ابن زیاد کو انفارمیشن نہیں ملتی تو وہ ان کو گرفتار کر کے بند کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، وہ یہ کہ وہ کوفیوں کی بات میں آگے ان کوفیوں نے اب حضرت مسلم بن عقیل کو باہر نکالنا تھا، منظر پر لے آنا تھا۔ 4000 مسلح کوفی آگے اور کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، آؤ ہانی بن عروہ کو گرفتاری سے رہا کرواتے ہیں۔ اب اس کے لیے حضرت مسلم بن عقیل بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو جا کر ہم رہا کرواتے ہیں۔ 4000 کا لشکر لے کر حضرت مسلم بن عقیل جب ابن زیاد کے دربار کی طرف چل پڑتے ہیں تو وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ابن زیاد پہلے گھبرا جاتا ہے اس لشکر کو دیکھ کر، لیکن وہی کوفیوں کی عادت ہے کہ آگے آگے جس طرح بڑھتے چلے جا رہے تھے مسلم بن عقیل تو یہ دائیں بائیں کی گلیوں سے 20 20 30 30 10 10 کر کے یہ گلیوں سے بھاگتے چلے گئے، نکلتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب جس طرح ہی اس کے دربار کے قریب قریب حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے چلے گئے تو وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 50 آدمی صرف موجود تھے، باقی 4000 میں سے سارے کے سارے کوفی بھاگ چکے تھے۔ یہ ہے کوفیوں کی بغاوت جنہوں
انہوں نے خطوط لکھ کر ہاتھ پہ بیعت کر کے بلا کر پھر یوں بغاوت کی کہ ان کو ابن زیاد کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور سب کے سب بھاگ گئے، صرف 50 باقی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے کوفہ کی جامعہ مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل، جب مسجد سے باہر نکلے تو مسلم بن عقیل اکیلے تھے، ان کے ساتھ وہ 50 آدمی بھی نہیں تھے، وہ بھی بھاگ چکے تھے۔ سب چھوڑ کر بھاگ گیا، مسلم بن عقیل اکیلے کوفہ کی گلیوں میں بھاگتے رہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ساتھ یوں کہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں تھا حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ مسلم بن عقیل اکیلے کوفہ کی گلیوں میں پیاسے بھوکے بھٹکتے رہے اور راستہ تلاش کرتے رہے کہ کس طرف جاؤں۔ اب ان گلیوں میں گھوم رہے ہیں مسلم بن عقیل، تو ایک بوڑھیا خاتون بیٹھی ہے، اس نے دیکھا اور پہچان گئی کہ یہ مسلم بن عقیل ہے، تو وہ اس سے پانی پلایا اور اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ اب مسلم بن عقیل کو جب پناہ دی ہے تو اس بڑھیا کا بیٹا، وہ بھی تو کوفی تھا، اس کی دوستی تھی محمد بن اشعث کے ساتھ۔ اب وہ محمد بن اشعث جو ہے وہ ابن زیاد کا دست راست ہے، وہ اس کا خاص بندہ ہے، تو اس نے مخبری کر دی اس کو، اور اس نے ابن زیاد کو بتا دیا کہ اس فلاں خاتون کے گھر میں مسلم بن عقیل نے پناہ پکڑی ہوئی ہے۔ وہاں اس نے لشکر بھیجا، اس کے سپاہی آئے، وہاں پر بھی جنگ ہوئی، ان کے ساتھ اکیلے پہ مسلم بن عقیل لڑتے رہے۔ الغرض آخر میں ان کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو جس طرح گرفتار کیا گیا، دربار میں لایا گیا، اس کے بعد ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، ان کی لاش اپنے محل کے چھت سے نیچے پھینکی، اور اسی طرح ہانی بن عروہ جو ان کے میزبان تھے، جنہوں نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی تھی، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ 2 حضرات وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ابن زیاد نے جگہ جگہ پر ناکے لگا دیے کہ یہ خبر حضرت حسین تک نہ پہنچے۔ حضرت حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے گھر بار کو لے کر وہاں سے روانہ ہیں کوفہ کی طرف۔ حضرت حسین وہاں سے چلتے ہیں اور کوفہ کی طرف جب آتے ہیں، آتے آتے یہاں تک کہ جب کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے کچھ لوگوں سے، اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ وہاں تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، وہاں تو جن کے گھر میں میزبان تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، وہ تو سارے کوفی بھاگ گئے ہیں، ساتھ چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے بغاوت کر دی ہے، کوفیوں نے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے آپ کو چھوڑ چکے ہیں کوفی وہاں پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں آیا کہ ہمیں یہاں سے واپس پلٹ جانا چاہیے، لیکن اس وقت اب یہ نئی خبر تھی مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تو مسلم بن عقیل کے بھائی بھی موجود تھے، ان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے والد کا، اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے، ہم جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ آگے چلتے چلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے عراق کے، تو وہاں پر ایک مقام آتا ہے المغیثہ کے نام سے، وہاں پر حضرت حسین کے سامنے حر بن یزید کا لشکر آتا ہے۔ اب حر بن یزید آ کر پوچھتا ہے کہ حضرت کہاں، کوفہ کی طرف آپ جا رہے ہو، وہاں تو سارے کے سارے آپ کو دھوکہ دے چکے ہیں، آپ کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ نرم دل کا آدمی تھا اور شریف النفس انسان تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ میں ہرگز نہ جائیے، وہاں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، ابن زیاد آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اب حر بن یزید نے ایک مشورہ دیا کہ آپ چل پڑیے دمشق کی طرف اور شام کی طرف جائیے اور وہاں یزید سے خود ملاقات کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مانتے ہوئے وہاں سے عراق سے، کوفہ سے شام کی طرف رخ کر دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف چل رہے ہیں تو حر بن یزید کا لشکر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اب آگے چلتے ہوئے جب اطلاع ملتی ہے ابن زیاد کو کہ حر بن یزید ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو وہاں سے شمر ذی الجوشن اس کا لشکر آتا ہے اور یہ آ کر وہاں پر اپنا ایک خطبہ دیتا ہے اور خطاب کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ وہاں سے سفر کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تقریباً 46 کلومیٹر، 40 میل کا سفر کر کے کربلا کے میدان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس میدان میں جب حضرت حسین پہنچتے ہیں تو اب یہ لشکر کشی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں یہاں پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 میں آپ کے سامنے آپشن رکھتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لو میرے لیے اور وہ میرے لیے راستہ کھول دو۔ نمبر 1، یا مجھے یہاں سے واپس جانے دیا جائے، میں واپس حجاز کی سرزمین میں چلا جاتا ہوں۔ نمبر 2، یا مجھے سرحدوں پر بھیج دیا جائے۔ نمبر 3، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں خود جا کر یزید سے گفتگو کروں گا، جو ہمارا معاملہ ہے ہم آپس میں طے کریں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے خطوط ساتھ لیے ہوئے تھے، اور حضرت حسین نے ان کوفیوں کے سامنے خطوط پھینکے۔ اب اس لشکر میں مقابلے میں خطوط جنہوں نے لکھے تھے وہی کوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے ہوئے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت حسین نے ان کے نام لے کر کہا، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، تم نے مجھے خط لکھا تھا اور تم نے مجھے بلایا تھا کہ آؤ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یزید کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ کوفی سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے حضرت حسین کو یزید تک
جانے دیا، اگر یہ وہاں پہنچ گئے تو ہمارا بھنڈا پھوٹ جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطوط دکھا دینے ہیں اور ان کو بتا دینا ہے کہ یہ خطوط ہم نے لکھے تھے یزید کے خلاف، تو ہماری خیر نہیں ہوگی اس کے بعد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ہماری خیر اس کے بعد نہیں ہوگی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اب حضرت حسین کو یہاں پر ختم کر دیا جائے، ان خطوط کو بھی جلا دیا جائے۔ سب سے پہلے جو خیمہ جلایا جاتا ہے وہی خیمہ جس میں خطوط موجود ہوتے ہیں ان کوفیوں کے، اس خیمے کو آگ لگائی جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ یہ اس کا پس منظر تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خلافت کی لالچ میں جا رہے تھے، نہ ہی کسی عہدے کی لالچ میں جا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی عہدے کی لالچ اور کوئی خلافت کی لالچ نہیں تھی، بلکہ اصلاحات چاہتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان اصلاحات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یزید کے سامنے جا کر یہ اصلاحات رکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ یوں تبدیلیاں کر لیں، یہ اصلاحات کر لیں، آپ خلافت کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لیں۔ تو اب جب میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں تو ان کوفیوں نے یہی چاہا کہ ان کو ادھر ہی ختم کر دیا جائے۔ تو حر بن یزید جو آئے تھے تو وہ اپنے اس لشکر کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے اس لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں ابن زیاد کا، اور اسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی کربلا میں ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ایک بیٹے شہید نہیں ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 4 اور بھی بھائی ہیں، 5 اور بھی بھائی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹے ابو بکر بن علی ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹے عمر بن علی ہے، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بھائی ہیں، حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹے عبداللہ بن علی ہے، ان میں سے ایک بیٹے عباس بن علی ہے، ان میں سے ایک بیٹے جعفر بن علی ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح اون و محمد کا تذکرہ آپ سنتے ہوں گے، اسی طرح آپ دیگر صحابہ کا تذکرہ بھی سنتے ہیں جو اس میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، صرف حضرت حسین کا تذکرہ زیادہ سنتے ہیں۔ بھائی حضرت حسین کے ساتھ حضرت حسن کے بیٹے بھی کربلا میں تھے اور کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت حسن کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن حسن ہے، ایک بیٹے کا نام عمر بن حسن ہے، اور حضرت حسین کے 2 بیٹوں کا نام عمر ہے، اور اسی کربلا میں دونوں بیٹے شریک تھے۔ ایک بیٹا عمر اس کربلا میں شہید ہوتا ہے اور ایک بیٹا عمر اس کربلا میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو حضرت حسن کے بیٹے بھی اس کربلا میں شہید ہوتے ہیں اور حضرت حسین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، کیوں کہ نام حضرت ابوبکر صدیق کے نام پر ہے، نام حضرت عمر فاروق کے نام پر ہے، تو صحابہ سے بغض اتنا ہے کہ وہ ناموں کی وجہ سے اہل بیت کا نام لینا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ تو یہ صرف ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے، غلط قصے اور کہانیاں سنا کر اس کربلا کے واقعے کو غلط طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اصل حقائق تھے، اور اس کے پیچھے جو مارنے والے تھے شمر ذوالجوشن کون تھا؟ یہ جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کا سپہ سالار تھا، اس لشکر کا سپہ سالار تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ تو یہ وہ قاتلین ہیں جو خارجی بنے، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ سے جنگ کی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرتے رہے، اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ جنگ کی۔ یہی وہی سبائی ٹولہ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہی سبائی ٹولہ تھا جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ خارجی تھا، یہ حضرت علی کے فوج کے اندر لشکر کے اندر سپاہی تھا، اس نے حضرت علی کو شہید کیا۔ اور شمر ذوالجوشن جس نے حضرت حسین کا سر قلم کیا، یہ بھی صفین کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھا۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو سبائی گروہ، سبائی ٹولہ تھا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ میں اگلے کلپ کے اندر انشاءاللہ ان قاتلوں کے نام بھی بتاؤں گا۔